तलखियाँ पर्सनल तलखी तो कब भूलता है वो। फिर वो जिसका वो नौशी गिलानी का मुझे वो एक मिसरा याद है कि भूलता कौन है अपने दुश्मन के खदो खाल को भूलता कौन है। देखिए दो ही फैसले हैं जिन्होंने आज पीटीआई को पीटीआई बनाया है, एक जब हमने असम्बलियों से इस्तीफ़ा दिया और दूसरा जो हमने प्रोविंशियल असम्बलियाँ तोड़ी, क्योंकि आप निज़ाम में रह के नहीं लड़ सकते। मतलब अब ये देखिए ना, तकरीबन 6-7 महीने में जेल में रहा हूँ और उसमें बड़े फेजेस होते हैं, और चूँकि सॉलिटरी कन्फाइनमेंट थी ना तो बड़े फेजेस होते हैं, कभी आप ऊपर होते हैं, कभी आप नीचे होते हैं, कभी आप बहुत डाउन होते हैं। कि आप जेल चले, बिकॉज आपके बारे में ये भी तासुर इससे पहले तो बड़ा आम था ना कि आप फौज के बहुत करीब हैं। तो और ये चीज़ें जो हैं जो हुई उसमें एक आध वाक़या हुआ, राना सनाउल्लाह साहब का वाक़या हुआ था, लेकिन मुझे पता है, पर्सनली मुझे पता है कि परवेज़ मुशर्रफ को पता भी नहीं था राना सनाउल्लाह के वाक़े। उन्होंने जो स्पीच की थी उस वक़्त एक असम्बली में, वो थी ही बहुत बेहुदा, और आई नो अ लोकल कमांडर टुक दैट एक्शन कि बराबरी का भी होता। इस कदर फासला था दुआ और मुस्तजाबी में, मैं धूप मांगने जाता तो अबर आ जाता। वो मुझको छोड़कर जिस आदमी के पास गया बराबरी का भी होता तो सब आ जाता। वो उनके पास हमने तो उड़ा के रख दिया उन्हें। जब असम्बलियाँ तोड़ी, the only option they had was they had to break the constitution, और 90 दिन में इलेक्शन नहीं कराए पंजाब में और केपी में। हेलो अस्सलाम वालेकुम, आपको वेलकम कहेंगे अपने पॉडकास्ट के एक और एपिसोड में। मैं हूं तंजीला मजहर। जनाब, आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं उनके बहुत सारे तारुफ हैं, बहुत सारे किरदारों में आपने उनको मुख्तलिफ जगहों पे देखा है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो जिस भी हैसियत में जहाँ पर हूँ बड़ी जल्दी अपनी पहचान बना लेते हैं, और कुछ हावी भी होते हैं बाकी लोगों से, क्योंकि सियासी जमातों की अगर बात की जाए, सियासी जमातों में हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, चंद लोग होते हैं जो नुमायाँ होते हैं उन सियासी जमातों में। आज मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है वो कानूनदान भी हैं, यानी कि उन्होंने लॉ पढ़ा हुआ है, प्रैक्टिस की है नहीं, उनसे हम पूछेंगे। सियासतदान रहे हैं, कुछ अर्सा उनका मीडिया से ताल्लुक़ रहा है, वज़ीर इत्तलात रहे हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रहा है, मुशर्रफ साहब के वो स्पोक्स पर्सन रहे हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में सीनियर वज़ीर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने ज़िंदगी में क्या क्या काम किए हैं और आजकल वो क्या कर रहे हैं वो भी उनसे पूछेंगे। फवाद चौधरी साहब मेरे साथ मौजूद हैं। फवाद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, एंड आई एम रियली हैप्पी कि आप मेरे पॉडकास्ट पे आए हैं। जैसे मैं कह रही हूँ, बहुत सारे काम आपने ज़िंदगी में किया। हाउ डू यू डिफाइन? एक चीज़ तो आप भूल ही गई यहाँ कहना कि मैं और आप दोनों जेहलम से हैं। जेहलम से हैं, यस, हमारा ज़िला भी एक है। ये बताइए कि हाउ डू यू डिफाइन फवाद चौधरी को? अगर डिफ़ाइन करने के लिए कहा जाए तो कैसे डिफ़ाइन करेंगे? देखिए, एक जब इंसान है उसकी कई जहतें होती हैं। आप एक ही वक्त में जो हैं वो हस्बैंड भी हैं, बाप भी हैं, बेटे भी हैं, भाई भी हैं, और इसी तरीके से आपकी जो प्रोफेशनल ज़िंदगी है उसमें भी आपकी चॉइसेस हैं। मैंने शुरू जो है वो वकालत से किया था, वकालत के बाद जो है वो सियासत में आ गए। सियासत में सबसे पहले तो जो था वो मेरा जो सियासत से ताल्लुक़ था वो तो बेनज़ीर भुट्टो शहीद से था, तो बीवी से हमने शुरू किया। फिर उसके बाद जब मुशर्रफ साहब आ गए तो खैर उस वक्त मैं वकालत में चला गया था, वकालत कर रहा था। फिर जब बाद में मैं मुशर्रफ साहब का वकील था तो वो हुआ ये कि उस वक़्त उनका यहाँ पे कोई ज़्यादा बोलने वाले नहीं थे, तो वो मुझे ही सारी जगहों से फ़ोन आते थे या बुलाते थे। जब भी मुशर्रफ साहब का टॉप होता था तो वो मैं एक डिफेक्टो पोजीशन जो थी वो स्पोक्स पर्सन की जो है वो मेरी हो गई। और उसके बाद फिर मुशर्रफ साहब से ज़ाहिर है फिर एक बड़ा करीबी ताल्लुक़ था। आई वाज जस्ट ट्रीटेड मी लाइक अ फैमिली मेम्बर। तो फिर जब उन्होंने पार्टी बनाई तो वो एक कुछ थोड़ा सा वो पार्टी भी जो है वो चली। और उसके बाद मुशर्रफ साहब के बाद हुआ ये कि जब उन्होंने फ़ैसला कर लिया कि मैं नहीं आ रहा पाकिस्तान, तो मुझे इमरान खान साहब का फ़ोन आया 2011 में। तो उन्होंने मुझे कहा कि फ़ौरन तुम पीटीआई शामिल हो, और फिर उस वक़्त फ़ारूक हबीब और ये हमारे इमरान इस्माइल और ये सब जो लोग थे, इन्होंने सैफुल्लाह, ये सब लोग जो थे उस वक़्त, इनसे मेरी थी वाक़फ़ियत, और टीवियों पे हम आते थे इकट्ठे। तो इन्होंने मुझे जो है वो हम पीटीआई में गए। पीटीआई में आगे हामिद खान साहब ने जो है जब हो गया शमूलियत होगी, हामिद खान साहब उस वक़्त बहुत बड़े, अब भी हैं, उस वक़्त बहुत बड़े टाउट थे इफ्तिखार चौधरी के। तो उन्होंने कहा कि नहीं ये कैसे हो सकता है, ये होगा और वो होगा। वो आपके वैसे खिलाफ बहुत है, बाद में मैं पूछूंगी, उन्होंने कई दफ़ा नहीं, वो उनका एक हिस्ट्री है। वो एक्चुअली जब मेरे चचा चीफ जस्टिस बने लाहौर हाई कोर्ट के,
تو لاہور ہائی کورٹ کی بہت ساری زمینیں جو تھیں وہ مختلف وکلا کے قبضے میں تھیں، اور حامد خان صاحب کے قبضے میں یہ اگر آپ لاہور میں جائیں گے تو اس وقت جو ایڈوکیٹ جنرل آفس ہے اور جوڈیشل اکیڈمی یہ بنی ہوئی ہے، یہ ساری جگہوں پہ ان کا قبضہ تھا. اچھا. تو وہ جو چیف صاحب تھے وہ بڑے تگڑے چیف جسٹس تھے، تو انہوں نے ان سب سے یہ زمینیں خالی کرائیں. تو اس وقت سے ہی ہمارا جو ہے پھر اعظم نذیر تارڑ اور ایس این بون اور ہم لوگ جو تھے، ہم لوگ ایک بار کا گروپ تھے، اور یہ حامد خان صاحب کتنا عرصہ وغیرہ. پریکٹس کیا آپ نے؟ پریکٹس تو ساری عمر پریکٹس کی ہے. اب پھر مطلب وہ جو ابھی تو آپ کر رہے ہیں، لیکن بہت جو ایکٹیو پریکٹس تھی. ایکٹیو پریکٹس میں نے کی جی 2001 سے لے کے 2013-14 تک. پھر ہوا یہ کہ میں میڈیا میں چلا گیا. آئی واز ناٹ ایکچولی ایکسپیکٹنگ میڈیا میں، تو اس وقت بھی بہت پیسے ملنے شروع ہو گئے، تو پھر بہت ضرورت نہیں رہی. سچی بات یہ ہے. میڈیا سے پیسے زیادہ ملے. میڈیا سے اچھا، ویسے آپ نے خود کس چیز کو سب سے زیادہ انجوائے آپ کرتے ہیں؟ ابھی بھی ظاہر ہے ابھی بھی سم ہاؤ آپ بیکاز آئی ایم این اینکر پرسن، آپ ان گیسٹ میں سے ہیں جو سب کو جن کی ہوتی ہے خواہش کہ آپ آئیں پروگرامز پہ. جب آپ اینالسٹ تھے، آپ ایک بڑا زبردست قسم کا پروگرام کر رہے تھے، موہت کے ساتھ شروع کیا تھا. جی وہ ایک اور رول تھا. جی بالکل. سیاست ایک بالکل الگ طرح کی ہے. اب تو آپ نے سیاست کے نشیب و فراز سارے ہی دیکھ لیے ہیں، وہ بھی آپ سے پوچھیں گے، لیکن سب سے زیادہ انجوائے کس چیز کو کرتے ہیں؟ وکالت کو؟ پرسنلی میں جو پالیٹکس کو بڑا میں انجوائے بھی کرتا ہوں، اور میں بڑا اس میں جو پوٹینشیل ہے نا، ہر آدمی کی اپنی ایک زندگی میں ایک ہوتا ہے کہ کیا آپ نے کرنا ہے، اور آپ کی کیا ایک ہے سوچ ہے. دیکھیں نا، کئی بندوں میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ آرام سے پیسے کمائیں گے، گھر لیں، دبئی جائیں، لنڈن جائیں، امریکہ جائیں، وزٹ ہر سال کریں، اور آپ زندگی انجوائے کریں. کچھ لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ہم نے اپنی کیا جو ہے وہ مارک کیا چھوڑیں گے. پھر میری جو فیملی ہے، ہم لوگ 100 سال سے تو پالیٹکس کر رہے ہیں، اور آئی تھنک جو آپ مارک بناتے ہیں لوگوں کے اوپر، جو پالیٹکس کے ذریعے ایک مارک بنتا ہے، وہ شاید اور کسی پروفیشن میں یا اور کسی اس میں نہیں ہے. اچھا، ہر ایک کا کوئی نہ کوئی گرو ہوتا ہے، اور ایک کوئی پرنسپل، 2 پرنسپلز ہوتے ہیں جو ہمیشہ آپ کے لیے گائیڈنگ لائٹ کے طور پہ رہتے ہیں. آپ نے بہت سارے فیصلے کیے ہیں، یعنی کہ ایک جماعت چھوڑی، دوسری جماعت، الیکشن لڑنا ہے نہیں لڑنا ہے، یہ سارے فیصلے کس سے مشورہ ہمیشہ کیا، یا کون ایسی شخصیت رہی زندگی میں، یا کوئی ایسا آپ کا اپنا کوئی ایسا پوائنٹ آف ویو کہ آپ کو لگا ہو کہ ہاں یہ کیونکہ میرے دل کو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ ٹھیک بات ہے؟ دل کی سنتے ہیں، کیسے کرتے ہیں؟ نہیں، مشورہ تو میں بہت کرتا ہوں، بہت دوستوں سے، فیملی سے، لوگوں سے مشورے تو میں لیتا ہوں، فیصلہ میں خود کرتا ہوں. لیکن یہ جو چینجز ہیں نا، یہ ایکچولی کوئی مشکل نہیں تھی. اس کی وجہ یہ ہوئی کہ پہلے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں جب خان صاحب نے مجھے خود بلایا، اور بعد میں حامد خان صاحب کی وجہ سے پی ٹی آئی نے جو ہے وہ اس کو نہیں کیا، ایگزیکیوٹ نہیں کیا. پھر اس کے بعد ہوا یہ کہ پیپلز پارٹی میں میرا بہت تعلق تھا یوسف رضا گیلانی صاحب سے، اور موسیٰ از لائک اے ینگر بردر ٹو می، اور ان سے بہت میرا دوستی تھی. تو موسیٰ نے مجھے دھکے سے کہا کہ نہیں پیپلز پارٹی میں آؤ، اور یہ وہ. گیلانی صاحب نے بھی مجھے کہا کہ ہمارے پاس اسپوکس پرسن اچھے نہیں ہیں، اور تو تم آؤ، اور یہ وہ. تو پھر میں پیپلز پارٹی میں چلا گیا، اور بلاول صاحب کے ساتھ جو ہے میرا بہت ہی جو ہے وہ اچھا تعلق بھی بن گیا، دوستی بھی ہو گئی. اور بلاول صاحب ابھی بھی ہے دوستی؟ ابھی بھی بہت احترام کا تعلق ہے، دوستی نہیں ہے. اتنا رابطہ جو ہے وہ ان سے نہیں ہوا انفارچونیٹلی، بٹ آئی مسٹ سے ہی واز اے برلینٹ بوائے. اور انفارچونیٹلی ایسے ہی وہ اس پالیٹکس ہی ضائع ہو گئی ان کی، حالانکہ فریکوینسی طے کرتی ہے نا کہ آپ نے کدھر جانا ہے. اچھا، بہت سارے لوگ ظاہر ہے جب اپنی زندگی میں جہاں آج آپ ہیں، میں جیسے کہہ رہی ہوں آپ نے نشیب و فراز دیکھ لیے، کچھ لوگ عمر کے بہت آخری حصے میں دیکھتے ہیں، آپ لوگوں نے جوانی میں دیکھ لیے. جہاں آج آپ ہیں، یہاں پہ فواد چودھری کو لانے میں کون سے ایسے بڑے ایونٹس ہیں جنہوں نے اپنا ایک آپ کو ایک ڈیفائننگ مومنٹس ہوتے ہیں زندگی میں؟ کیا ایسے بڑے 2-3 ایونٹس آپ سمجھتے ہیں؟ ایک تو 2016 میں ظاہر ہے جب سب سے بڑا ایونٹ تو وہی تھا کہ جب جہانگیر ترین صاحب نے ایکچولی ٹو بی فیئر ود انہوں نے مجھے جو ہے وہ دوبارہ بنوایا اسپوکس پرسن پی ٹی آئی کا. اور پھر عمران خان صاحب کے ساتھ 2016 کے بعد تو پھر دن رات پھر چونکہ موقع ملا خان صاحب کے ساتھ ہی رہے. تو پیناما نے اوبیسلی بڑا زیادہ اس وقت پورا نیریٹو بنانے میں ہمیں موقع ملا. ایکچولی 2016 آنورڈ ساری جو پی ٹی آئی کا آپ سمجھیے کہ جو ایک ان کی جو میڈیا سائیڈ ہے
اور جو نیریٹیو سائیڈ ہے وہ تو میں نے ہی بنائی کیا دیکھا. اس کی کوئی ڈاؤن سائڈ بھی رہی؟ کچھ تو اپ سائڈز ہیں نا، پازیٹیو سائڈز. ڈاؤن سائڈ تھی کوئی فواد چودھری کے لیے؟ یہ مطلب ہر وقت نیریٹو بلڈنگ ظاہر ہے ایک بہت بڑا مشکل مشکل کام کام ہے. اور اس میں آپ کو آپ کی نیکیاں برباد اور گناہ لازم والا حساب ہو جاتا ہے. تو ڈاؤن سائڈ تھی کوئی؟ نہیں ڈاؤن سائڈ تو ہوئی کہ جب انفارمیشن منسٹر مجھے ہٹا کے تو فردوس اشرف گوان کو لگایا گیا، تو اسد عمر صاحب کو میں نے کہا کہ بات یہ ہے کہ آپ کم از کم جو ہے آپ کو ریپلیس جو کیا ہے وہ کیا ہے اپنے نے برابری کا کوئی. ہاں وہ جو اپنا ہمارے سندھ والے جو تھے حفیظ شیخ صاحب کو ریپلیس کیا تھا اسد عمر صاحب نے، اور مجھے ریپلیس کیا فردوس اشرف گوان نے. تو میں نے انہیں کہا کہ وہ کیا کہ وہ جس طرح آپ نے کہا ہے کہ برابری کا بھی ہوتا، اس قدر فاصلہ تھا دعا اور مستجابی میں دھوپ مانگنے جاتا تو ابر آ جاتا. وہ مجھ کو چھوڑ کر جس آدمی کے پاس گیا برابری کا بھی ہوتا تو صبر آ جاتا. تو ویسے ہار جیت کا کانسیپٹ کیا ہے آپ کی زندگی میں؟ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن ہار اور جیت فار یور سیلف؟ نہیں میرے خیال میں 100% تو نہ ہار ہوا کرتی ہے نہ جیت ہوا کرتی ہے. پالیٹکس از آلویز کہتے ہیں کہ آل گریٹ پولیٹیکل کیریئرز اینڈز آن ٹریجڈی. سو الٹیمیٹلی جو ہے وہ آپ جو بھی کر لیں وہ شارٹ تو رہ ہی جاتا ہے منزل سے. لیکن یہ ہے کہ بٹ سم ٹائمز لائک یو وانٹ ٹو اچیو سم تھنگ اور آپ کو وہ نہیں ملتی، تو پھر آپ ڈاؤن ہوتے ہیں، جذباتی ہوتے ہیں، غصہ کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، یا بیٹھ جاتے ہیں بس خاموشی سے؟ نہیں سچ بہت اوپر نیچے چیزیں دیکھ لی ہیں، کوئی اتنا بڑا مجھے وہ نہیں ہوتا. مطلب اب یہ دیکھیے نا تقریباً 6-7 مہینے میں جیل میں رہا ہوں، اور اس میں بڑے فیزز ہوتے ہیں، اور چونکہ سولیٹری کنفائنمنٹ تھی نا تو بڑے فیزز ہوتے ہیں. کبھی آپ اوپر ہوتے ہیں، کبھی آپ نیچے ہوتے ہیں، کبھی آپ بہت ڈاؤن ہوتے ہیں. کہ آپ جیل چلے، بیکاز آپ کے بارے میں ایک یہ بھی تاثر اس سے پہلے تو بڑا عام تھا نا کہ آپ فوج کے بہت قریب ہیں، ایک علاقے کی وجہ سے بھی، تعلقات کی وجہ سے بھی، پھر آپ جس طرح سے بہت قریب تھے مشرف صاحب کے اور اس کے بعد کنزیکٹو لوگوں کے، تو لوگوں کو لگتا تھا کہ آپ اس ہاٹ واٹر میں آئیں گے نہیں. نہیں بالکل بہت قریب رہے ہیں، اور مطلب آئی ووڈ سے کہ ریسنٹلی تو کون سے چیف ہوں گے جن سے کوئی ہمارا پرسنل تعلق نہیں رہا، ڈی جی آئی نہیں ہوں گے جن سے پرسنل تعلق نہیں رہا. لیکن آئی واز ایکچولی ناٹ ایکسپیکٹنگ دس، سچی بات یہ ہے. اور پھر جو سلوک ہوا وہ ہم ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا، کیونکہ کوئی وجہ ہی نہیں تھی. مطلب یا تو ہو کہ کوئی آپ نے کیا کیا ہے یا کچھ ہو، آپ کوئی لڑائی تو تھی ہی نہیں ہماری فوج سے. فرینکلی عمران خان کی بھی کیا لڑائی تو کوئی نہیں ہوئی نا. وہ تو باجوہ صاحب نے ایک فیصلہ کر لیا کہ چونکہ میں نے 3 سال پہلے لیے ہیں پی ٹی آئی سے، اب اگلے 3 سال میں نے لینے ہیں پی ایم ایل این سے. جھگڑا تو اتنا ہی تھا، اس سے زیادہ جھگڑا ہی نہیں تھا. تو اس میں کیا کوئی پرسنل کیا چیزیں ہو جاتی ہیں، کیا ہو جاتا ہے. بٹ آئی ڈونٹ نو اس طرح کی یہ جو سلوک ہوا، خیر کوئی بھی ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا. انہوں نے تو عورتیں بچے نہیں چھوڑے، ہم تو چلیں پھر بھی. کیا اس کا ایموشنل امپیکٹ آیا فواد چودھری کی پرسنالٹی پہ، تھنکنگ پہ، کمٹمنٹ پہ، پولیٹیکل اپروچ پہ؟ نہیں کوئی، ہم جو ہمارے ویوز پہلے ہی تھے وہ بھی اب بھی ہیں. دیکھو اس کا ایک پرسنل جو ہے چلیں وہ تو پھر بندہ سوچتا ہے، تلخی آتی ہے تھوڑی. تلخی، پرسنل تلخی تو کب بھولتا ہے وہ. پھر جس کا وہ نوشی گیلانی کا مجھے وہ ایک مصرع یاد ہے کہ بھولتا کون ہے اپنے دشمن کے خد و خال کو، بھولتا کون ہے. تو وہ تو پھر ہاتھ پڑنے کی بات ہے نا، جب تک آپ کمزور ہیں. سیٹلمنٹ کی کوئی پھر بعد میں کسی بات پہ یو تھنک کہ آپ نے کوئی مطلب، بیکاز ایک پی ٹی آئی میں ایک پوائنٹ آف ویو ہے کہ مے بی آپ نے محاذ چھوڑا، یعنی کہ انہوں نے اب انہوں نے کیٹیگرائز کیا اگر میں اس کو فوجی زبان میں کہ کون مورچے پہ کھڑا رہا اور کون پیچھے چلا گیا. نہیں وہ نہیں ہے، پی ٹی آئی میں نہیں ہے. یہ تو مخصوص لوگ ہیں نا کہ ان کا خیال ہے کہ جو پکڑے گئے جی وہ تو اپنا بگوڑے ہو گئے، اور جو بھاگ گئے وہ ہیرو ہے. فی الحال تو یہی چل رہا ہے نا. میں جو مفرور ہیں وہ سارے ہیرو، جو سارے بھاگ گئے یا جو ادھر ہو گئے. دیکھیں جو یہاں پہ ایشو ہوا ہے کہ وہ تو یہی ہوا ہے نا کہ جو لوگ پنجاب میں تھے، پنجاب کے ساتھ ظلم اور زیادتی ہوئی ہے نا. پی ٹی آئی پنجاب بیسکلی ٹارگیٹ ہوئی ہے، یا کسی حد تک کراچی، لیکن اسپیشلی پنجاب. کراچی میں بھی عورتوں کو نہیں پکڑا گیا، بچوں کو نہیں مارا گیا، گھروں کو اس طرح سے میرا نہیں خیال کہ اس طرح سے توڑا گیا. ہاں کاروبار ضرور
افیکٹ ہوئے ہیں, لوگوں کے کاروبار بند کر دیے گئے, فردوس نقوی صاحب کا اور باقیوں کا. ہاں ہی واز ان جیل, بیمار ہیں وہ, بیمار ہیں. پھر خرم شیخ, ان لوگوں کے اور بھی لوگ ہوں گے, ہاں علیم شیخ, علیم وغیرہ. علیم بھی بخیر چلے گئے تھے, وہ نہیں گئے تھے, لیکن ان کے کاروباروں کو ہٹ کیا. پنجاب میں تو لوگوں کے کاروبار تباہ کر دیے, عورتوں کو, بچوں کو, فسطائیت, بربریت کا جو مظاہرے پنجاب میں, اور اسلام آباد کو بھی میں پنجاب ہی سمجھتا ہوں, جو یہاں پہ ہوئے ہیں. ریزن کیا تھی؟ ایک ہمیشہ سے ایک دیکھیں نا, بیکاز ایک پنجاب کا ایک جو تعلق ہمیشہ سے ایک مارشل ریس اور اس کا پرو اسٹیبلشمنٹ ہونا. ایک تو میرا خیال ہے محسن نقوی نے پرسنلی جو ہے جو کردار ادا کیا ہے, اور جس طریقے, کیونکہ دیکھو نا باقیوں میں بھی تو چیف منسٹرز تھے نا, باقیوں میں بھی تو آئی جیز تھے نا. ان لوگوں نے جو کیا ہے, آئی تھنک انہوں نے ایک تو پرسنل وینڈیٹا تھا اس کا, نہیں پورے پنجاب سے تو پرسنل وینڈیٹا نہیں نا ہو سکتا. آئی تھنک دے ریئلی کریٹڈ دس پالیسی. اور پھر ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ میں بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس نیریٹیو کو سپورٹ کیا ہے. لوگوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کون کہاں پہ کیا کر رہا تھا. تو لوگ بھی ہوں گے جنہوں نے ڈیفینیٹلی جو ہے یہ پروپیگیٹ کیا ہے. سو آئی تھنک آپ اس کو بالکل, میں واضح ہوں کہ پنجابیوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا گیا, اور اب اس کی پنجابی ہی نشانہ بن رہے ہیں اس وقت, چاہے وہ بلوچستان ہو, چاہے خیبر پختونخوا ہو, چاہے خود پنجاب ہو. اٹس اے پنجابی سینٹرک اس وقت ایک چل رہا ہے, اور بہت ظلم اور زیادتی ہوئی ہے پنجابیوں کے ساتھ. لیکن جو ڈیموگرافکلی جو الیکٹورل ریزلٹس کو آپ دیکھتے ہیں, آپ کو نہیں لگتا کہ پنجاب سے بہت سارے جو مورخین ہیں وہ اس طرح کی ریزسٹنس یا اس طرح کا ایک اویکننگ کا وہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے تھے؟ ان کو ہمیشہ لگتا تھا کہ پنجاب ول آلویز گو ود اسٹیبلشمنٹ کی جو پالیسی ہوگی اس کے ساتھ جائے گا. تو یو تھنک کہ باقی کوئی ریزسٹنس اس لیول کی ہوئی پنجاب کے اندر اس مرضی کے خلاف؟ پنجاب میں کیا فرق ہے؟ پنجاب میں فرق یہ ہے کہ ہمارے پاس ویپن نہیں ہے, ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, اور ہم اس طرح سے ریٹیلیٹ نہیں کر سکتے, ریاست کے خلاف نہیں جاتے. سمپل یہی فرق ہے نا. ورنہ تو آپ کے پاس اسلحہ ہو پھر, اور یا آپ کے پاس بھی, کیا آپ چاہ رہے ہیں کہ مطلب جو ایک صوبہ جس میں جو کہ اس وقت ریاست کو ڈیفائن کرتا ہے, وہاں پہ بھی جو لوگ ہیں وہ ملیٹنٹ ہو جائیں. اور دیکھیں ایک حد سے بعد آپ کریں گے تو ہو جائیں گے. اوبیسلی لوگوں نے اپنی جانوں کو کتنی دیر اور جو ہے وہ یہ کریں گے, اور ضروری نہیں ہے کہ وہ پولیٹیکلی ملیٹنٹ ہوں. پاسبلی دے کین بی ریلیجسلی موٹیویٹیڈ فار ملیٹنسی. اچھا, اب آپ کیونکہ ظاہر ہے کرٹیکلی انالائز اس وقت بھی کرتے ہوں گے جب آپ حکومت کا حصہ تھے, لیکن اب آپ زیادہ کرتے ہوں گے. ڈو یو تھنک کہ پی ٹی آئی کی حکومت نے کچھ غلطیاں کی, اسپیشلی پرفارمنس کے اوپر؟ عمران خان صاحب نے جو ویژن دیا تھا, مطلب وہ بڑے دلربا وعدے ہیں نا, وہ کوئی بھی اس کے پیچھے میں بھی چل پڑوں گی کہ وی آئی پی کلچر ختم ہو جائے گا, کرپشن ختم ہو جائے گی, بٹ پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں ان تمام چیزوں کے اپوزٹ ہوئیں. تو یو تھنک کہ کہیں نہ کہیں خان صاحب نے وہاں وہ اینڈ بھی لوز کیا, یا صرف یہ لڑائی کی وجہ سے ہی ڈاؤن فال ہوا پارٹی کا؟ نہیں, وہ تو اگر نواز شریف صاحب, میں تو مطلب حیران ہی ہوتا ہوں نواز شریف نے جو غلطیاں کی ہیں. اگر نواز شریف اس وقت اپنی حکومت بنانے کے بجائے الیکشن میں چلے جاتے تو صورتحال ہی ڈیفرنٹ ہونی تھی. اچھا, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ مسئلہ ہوا خراب جہاں پہ اگر یہ الیکشنز کرا لیتے, تو خان صاحب نے کوئی غلطیاں نہیں کی, مطلب اسمبلی سے نکلنا؟ غلطیاں تو بڑی ہوں گی, لیکن نہیں, اسمبلیوں سے نکلنا تو بالکل غلطی نہیں تھی. دیکھیں دو ہی فیصلے ہیں جنہوں نے آج پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی بنایا ہے. ایک جب ہم نے اسمبلیوں سے استعفیٰ دیا, اور دوسرا جو ہم نے پروونشل اسمبلیاں توڑی. کیونکہ آپ نظام میں رہ کے نہیں لڑ سکتے. اگر آپ نے بڑی پالیٹکس کرنی ہے, عمران خان کو یہی تو ایڈوانٹیج ہے, جو بڑے فیصلے عمران خان کر سکتا ہے, باقی تو کوئی کر ہی نہیں سکتا نا. آپ پہ لوگ بہت تنقید ویسے کرتے ہیں کہ یہ غلطی تھی اور یہ آپ نے ان کو مت لگائی تھی. سب سے زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ ایکٹیو تھے اس معاملے میں, آپ ہی تھے. نہیں, کوئی شبہ نہیں ہے, میں نے تو بالکل کہا تھا توڑ دیں. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ دیکھیے جو دو اسمبلیاں جہاں پہ ہم نے استعفے نہیں دیے, کشمیر میں اور جی بی میں, وہاں دیکھ لیں ہمارا کیا حال ہے. کیونکہ جب آپ پارٹی کے ایک دفعہ سسٹم کے اندر آ جاتے ہیں نا, پھر سسٹم کے اپنے انٹرسٹ کریٹ ہو جاتے ہیں. ابھی بھی آپ دیکھ لیں نا, کوئی باکو جا رہا ہے, کوئی فلانی جگہ جا رہا ہے, کوئی کمیٹیوں کے رولوں میں پڑا ہوا ہے, کچھ چیزیں جا رہا ہے. آپ کو سسٹم بدلنا ہے تو پھر سسٹم سے کے خلاف پھر آپ کو اپنے جو ہے نا کشتیاں جلا کے لڑنا پڑتا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ 8 فروری کے الیکشن کے بعد بھی یہی کرنا چاہیے تھا پی ٹی آئی؟ نہیں, ابھی تو نہیں, ابھی ٹائم نہیں ہے, یہی کریں گے اور کیا کریں گے.
یہی کریں گے. پارلیمنٹ, اس پارلیمنٹ کا تو کوئی حالت اور حیثیت نہیں ہے نا, لیکن ایشو یہ ہے کہ اس وقت خیر سچویشن تھوڑی اب اور ڈیفرنٹ ہو گئی ہے. لیکن ہم نے تو دیکھیں اتنی بڑی موو کی اسمبلیاں توڑ کے کہ حکومت جو تھی اس وقت کی, اس کو آئین توڑنا پڑا ہماری موو کے مقابلے کے لیے. دے ہیڈ نو ادر آپشن. اور اگر آئین ہی توڑ دینا آپ نے تو پھر تو دیکھیں پالیٹکس ہوتی ہے نا, ایک رولز میں ہوتی ہے, تو وہ ان کے پاس ہم نے توڑا کے رکھ دیا انہیں. جب اسمبلیاں توڑی, دا اونلی آپشن دے ہیڈ واز دے ہیڈ ٹو بریک دا کانسٹیٹیوشن, اور 90 دن میں الیکشن نہیں کرائی پنجاب میں اور کے پی میں. ادروائز آپ دیکھیں نا پنجاب آئین, ہم نے تو آئین کے مطابق یہ چیزیں بنانی ہیں نا. اب آئین اگر آپ کے مارشل لا لگا دینا تو پھر تو پالیٹکس نہیں ہو سکتی. اس کے بعد تو مارشل لا ہی لگا ہوا ہے نا ملک میں 2 سال میں, ابھی اس کے بعد پالیٹکس تو نہیں ہو رہی. آئی تھنک بہت بڑی موو تھی, اور اسی کی وجہ سے آج عمران خان کا جو قد ہے, پی ٹی آئی کا جو قد ہے, یہ ان 2 فیصلوں کی وجہ سے. لیکن عمران خان صاحب جو جیل میں ہیں وہ کس وجہ سے؟ وہ تو مارشل لا کی وجہ سے ہے نا. عمران خان کا جو اس وقت جو سچویشن ہے, بشرا بی بی ہے, عمران خان ہے, وہ تو جیل میں ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی کی وجہ سے ہے, خوف کی وجہ سے بھی ہے. عمران خان از ناٹ ٹو بگ, ان کو افورڈ نہیں کیا جا سکتا باہر, اس لیے جیل میں. لیکن کیا جیل میں رکھنے سے کوئی فرق پڑا ہے؟ اور بڑے ہو گئے. دیکھیں پرابلم اس سارے سیٹ اپ کا ہے ہی کیا. ابھی پرابلم اس سیٹ اپ کا یہ ہے کہ دے تھاٹ دیٹ جو ڈنڈا ہے وہی کافی ہے ایک چیزوں کو سیدھا کرنے آلٹرنیٹس بنانے کے لیے. اور آئی ایم ویری شیور کہ انہوں نے جنرل ضیاء الحق کو, جنرل پرویز مشرف, جنرل ایوب خان کو بھی اسٹڈی نہیں کیا تھا. دیکھیں پرویز مشرف نے کتنا ایک لوگوں کو جو ہے وہ ڈنڈا مارا یا کیا کیا, کچھ بھی نہیں ہوا. کسی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کسی کو ہیوملیٹ کیا جائے یا کچھ ہو. شروع میں ہوا, ایک ہوتے تھے میجر سیف ہوتے تھے, وہ بعد میں مجھے نہیں پتا بٹ سنا میں نے کہ وہ بلوچستان میں کورٹ مارشل ہو گئے بعد میں, اور وہ چلے گئے ہو گئے. شروع میں صرف اس کا ان کے 2-3 واقعات ہوئے تھے جہاں پہ انہوں نے بدتمیزی کی پولیٹیشنز کے ساتھ. اینڈ آئی نو فار دا فیکٹ کہ پرویز مشرف صاحب نے پھر ہدایت دی پورا کہ یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے, کیسے ہو رہا. تو اور یہ چیزیں جو ہیں جو ہوئیں اس میں ایک آدھ واقعہ ہوا, رانا ثناء اللہ صاحب کا واقعہ ہوا تھا. لیکن مجھے پتہ ہے پرسنلی, مجھے پتہ ہے کہ پرویز مشرف کو پتہ بھی نہیں تھا رانا ثناء اللہ کے واقعے. انہوں نے جو سپیچ کی تھی اس وقت ایک اسمبلی میں, وہ تھی ہی بہت بیہودہ, اور آئی نو آر لوکل کمانڈر ٹک دیٹ ایکشن. اور اس کے اوپر جو ہوا بہرحال ہوا, لیکن سوال نہیں پیدا ہوتا پرویز مشرف نے ایسے کیا. جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی نصرت بھٹو اور ان لوگوں کے اوپر, بے نظیر بھٹو جیل میں رہیں, لیکن عمومی طور کے اوپر عورتوں کے ساتھ, بچوں کے ساتھ سوال نہیں پیدا ہوتا. کچھ اس طرح کا ہوا ہو. اور ایوب خان کا تو خیر دور میں جو تھا وہ مختلف تھا. ان لوگوں نے تو اپنے ہی میرا خیال پڑھا ہی نہیں کہ کیسے ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تو اب کیا آپ کو کیا اس کا کنکلوژن کیا لگتا ہے عمران خان صاحب کے جتنے بھی معاملات اس وقت چل رہے ہیں؟ لیکن کنکلوژن از ویری آئدر اٹ کین بی ہم سیٹل ڈاؤن کر لیں, دوسری صورت میں تو بڑا پرابلمٹک ہے. پرابلمٹک یہ ہے کیونکہ میں آپ کے جتنی آج کل گفتگو سنتی ہوں, اب آپ بار بار آپ کہتے ہیں کہ الارمنگ سچویشن ہے, کوئی بڑا فیاسکو جو ہے وہ ہو سکتا ہے, قوم کے ساتھ کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے. دیکھیں پرابلم یہ ہے نیلا کہ ہم نے تنزیلہ یہ جو بلوچستان اور خیبر پختونخوا وغیرہ, ہم سمجھتے ہیں کہ ریڈ زون تک جب تک نہ ہو معاملہ, جب تک میری باری نہ آئے, جب تک میری باری نہ آئے تو چیزیں ٹھیک ہیں. تو لاہور کا کینٹ ٹھیک ہے, ڈیفنس ٹھیک ہے, اسلام آباد ٹھیک ہے, پنڈی میں کینٹ ایریا ٹھیک ہے, تو بس ٹھیک ہی چل رہا ہے. دیکھیں ایسے نہیں ہے. آپ نے دیکھا کہ بلوچستان میں تقریباً 55 جگہوں کے اوپر انہوں نے پکٹس لگا کے چن کے آپ کے لوگوں کو جو ہے وہ شہید کیا. 33 لوگوں کو تو اس لیے شہید کر دیا وہ پنجابی تھے, 23. اس کے بعد خیبر پختونخوا میں جو ہو رہا ہے, روزانہ جو ہے وہ شہید ہو رہے ہیں سپاہی. غریبوں کے بچے ہیں, مر رہے ہیں, تو بس ہم ایک ٹویٹ کر کے ہم سمجھتے ہیں کہ کافی ہے. بٹ دس از ناٹ دا وے. الٹرا نیشنلسٹ فورسز نے ٹیک اوور کر لیا ہے خیبر پختونخوا کو, بلوچستان کو. اور پنجاب میں سچویشن ان دونوں صوبوں سے بھی زیادہ خطرناک ہے. جب آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان کے سر کی قیمت لگانے کے لیے ڈی چوک اسلام آباد میں لوگ جمع ہو جائیں اور آپ صرف ان کا منہ دیکھتے رہیں, تو آپ کیا کریں گے؟ اور الٹیمیٹلی آپ گھٹنے بھی ٹیک دیں. اور گھٹنے بھی ٹیک دیں. اور یہ حالت ہو کہ چیف جسٹس صاحب اپنے چیمبر میں بلائیں آپ کے مولوی صاحبان کو, اور ان کو کہیں کہ آپ خود ججمنٹ لکھ لیں, میں بس سائن کر دوں گا.
اس قسم کی آپ جو ایک سچویشن میں اور ریاست ہیں، تو آپ مجھے بتائیں نا آپ کی کیا، آپ تو صرف ان لوگوں کو، ہم جیسے لوگوں کو کٹ مار لیں گے، ہم نے کون سا آگے سے مارنا ہے، ہم لوگوں کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں نا. تو ہمیں تو آپ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، ان کو آپ مار رہے ہیں، کر رہے ہیں، اس کا کوئی امپیکٹ نہیں. بٹ مائی پرابلم رائٹ ناؤ از کہ اگر آپ اس سے زیادہ سکویز کریں گے عمران خان کو، تو پھر آپ کے ہاں جو اسٹریٹ موومنٹ ہے وہ پی ٹی آئی تو شاید نہ چلا سکے، بٹ ریلیجس فنیٹکس جو ہیں وہ آپ کی اسٹریٹ موومنٹ کو کنٹرول کریں گے، اور پنجاب ادھر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں الٹرا نیشنلسٹ کنٹرول کریں گے، اینڈ دیٹ ول بی ایکسٹریملی ڈینجرس فار اس. لیکن اگر ایک میں ہائپوتھیٹیکلی پوچھوں، اگر عمران خان صاحب کو سکویز نہیں کرتے، اور عمران خان صاحب کے بہت سارے بیانات اور بہت ساری جو ان کی چیزیں وہ پرابلمٹک تو لگتی ہیں، ایک نظام کے حساب سے بھی رول آف لاء کی وہ بات تو کرتے تھے، لیکن شاید ان کی جو پرنسپلز اپنی ذات کے لیے تھے وہ تھوڑے سے مختلف لوگوں کو لگتے، بہت سارے ان کے ناقدین ان پہ پرابلم دیکھتے ہیں. میں خود کیونکہ ان کی پالیسیز کی اور ویمن کے بارے میں جو وہ باتیں کرتے تھے اس کی بہت بڑی ناقد رہی ہوں. تو عمران خان صاحب میں بھی کوئی تبدیلی آپ نے دیکھی ہے؟ ڈو یو تھنک کہ ظاہر ہے اس وقت وہ مشکل میں ہیں، اس وقت وہ جیل میں ہیں، بٹ اسٹل ایز یو سیڈ کہ ہی ہیز بیکم a bigger power، تو ان کو بھی کہیں نہ کہیں کچھ تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یو تھنک؟ نہیں، ایکچولی یہی تو مین ایک کنسرن ہے جس کی وجہ سے اس وقت پاکستان کے پاس اب آپشن کیا ہے. آپشن، بیسٹ آپشن یہی ہے کہ آپ ایک گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو. تو میری تو ملاقات نہیں ہوئی خان صاحب سے، بٹ جب بھی میری ہونی ہے تو میں نے انہیں یہ ریکویسٹ کرنی ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے ہم نے مذاکرات نہیں کرنے اور صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم تو ڈیل چاہ رہے ہیں. ڈیل کے لیے تو پھر ہم شہباز شریف تو عمران خان نہیں بن سکتے آپ، اور پھر جو آپ نے تسلی دینی ہے کہ ہم نے وہ نہیں کرنا جو آپ نے ہمارے ساتھ کیا ہے، وہ تو نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو یقین دہانی کرانی ہے نا. جو سپیس چاہیے آپ کو واپس آنے کے لیے، دو ہی طریقے ہیں نا. دیکھیں نا، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ جی اسٹریٹ موومنٹ ہوگی، بنگلہ دیش بن جائے پاکستان، جو میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی نہیں کر سکے گی، بٹ ان دیٹ پروسیس اگر یہ شروع ہوا تو جو جیتنے والے ہوں گے وہ اجنبی چہرے ہوں گے، آپ نہیں جانتے ہوں گے کون ہوں گے، بیکاز اس طرح کی جو موومنٹس ہوتی ہیں اس کا جو اینڈ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا. ایک طریقہ تو یہ ہے نا. اگر انڈیجنس موومنٹ ہو تو پھر تو ایک اور لیڈر لیس بھی ہے، لیڈر لیس بھی ہے، کیونکہ اپیرنٹلی اب اس وقت کسی بھی لیڈر کی وہ کریڈیبلٹی ہے نہیں کہ کوئی کھڑا ہو جو اور عوام اس کے پیچھے چل پڑے. نہیں، کریڈیبلٹی تو عمران خان کی بہت زیادہ ہے، بٹ دا پرابلم از کہ جو پنجاب کی جو اسٹریٹس ہیں نا وہ پی ٹی آئی کی نہیں ہے. وہ ریلیجس ایکسٹریمسٹ ہیز آل دا ایبلٹی ٹو ٹیک اوور پی ٹی آئی، دیٹس دا پرابلم. اور اس کے بعد جو اگلا ایشو ہے وہ یہ ہے کہ دوسرا یہ ہے کہ پھر آپ نے بات چیت کرنی ہے. اب بات چیت میں ٹیک آل تو نہیں ہوتا. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ واٹ از یورز، واٹ از مائن اینڈ واٹ از یورز از آلسو مائن. اچھا، ایک اور بھی تھیوری ہے، آئی ڈونٹ نو ویدر یو وڈ بائی اور ناٹ. بہت سارے لوگ کہتے ہیں جو باہر ہیں، یہ جو ابھی کچھ پرکس اینڈ پریویلیجز کا آپ نے ذکر کیا، لیکن آبویسلی یہ پریویلیج بڑی ہوتی ہے کہ آپ اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے اوپر ایک ٹائٹل ہے. تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں پی ٹی آئی کے جو چاہتے نہیں عمران خان صاحب باہر آئیں. یہ مطلب ایک بات ہے، لوگ کہتے ہیں. ڈو یو بائی دس کہ ہاں ایسے ہی ہے کہ انہوں نے بھی اس بات کے اوپر جو ابھی کی پی ٹی آئی کی چیزیں سنبھالنے والی لیڈرشپ ہے، ایک تو وہ اجنبی لوگ ہیں، ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی کے لوگ ہیں، تو وہ ان کے بارے میں ایک بات کہی جاتی ہے کہ انہیں کیا پڑی ہے کہ عمران خان صاحب کو باہر لیں، اپنی ساری پاور دے دیں. دیکھیے، خیبر پختونخوا سے تو پی ٹی آئی کے پرانے لوگ آئے ہیں، بٹ دا پرابلم از کہ پنجاب سے اور کراچی سے تو لوگوں کو آنے نہیں دیا گیا. سو پنجاب سے زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ دو ہی طرح کے لوگ آئے ہیں نا. ایک تو یہ جو بے شمار تو جو ایفیڈیوٹس دے کے آئے ہیں، اور دوسرے ہیں جن کے تھا کہ کیپیسٹی کوئی نہیں ہے. تو ڈسپائٹ دیٹ لائلٹی کا مجھے ایشو نہیں ہے، مجھے ایشو کیپیسٹی کا ہے، کیونکہ یہ ان کی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ کوئی بھی پولیٹیکل اس کی جو ہے وہ موو کر سکیں یا بنا سکیں یا کر سکیں. تو اس لیے میری نظر کے اندر تو آئیڈیل سلوشن تو یہی ہے کہ گرینڈ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہو، جس میں آپ 1 سال کی قومی حکومت بنا لیں، پروونشل گورنمنٹس جو ہیں وہ بے شک رکھ لیں، اور 1 سال تک کولنگ آف پیریڈ ہو جس میں آپ ایک انڈیپینڈنٹ پروسیکیوٹر جنرل اپائنٹ کر سکیں تاکہ کیسز جو ہیں وہ نہ آئیں، اور چیزیں جو ہیں وہ آگے الیکٹورل ریفارمز کر لیں، الیکشن کمیشن نے آپ بننا ہے، رولز آف گیم ہے وہ سیٹ کر لیں، کچھ سیٹ کر لیں، یہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کر لیں. تو اس کے ساتھ ہی پھر آپ آگے بڑھ سکتے ہیں، ورنہ تو ظاہر ہے کہ آپ آگے نہیں بڑھ سکتے.
اور ادروائز تو دیکھیں پاکستان میں اس وقت اکانومی آپ کی سعودی عربیہ کے 1.2 بلین ڈالر کے اوپر کھڑی آ کے دھاگے سے لٹکا ہوا آپ کا IMF پروگرام ہے. آپ کا اس وقت جو 12 بلین ڈالر کی آپ کو رول اوورز چاہیے. اکانومی آپ کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. آپ کی جو سماج ہے اس کا بیڑا غرق ہو گیا ہے. جب چیف جسٹس ہی کو 10-10 کروڑ کی ان کی گردن کے اوپر نہیں، جو اسٹریٹ لگ رہے کرائمز ہوں. دیکھیں، پھر لالیسنس دیکھیں، وہ بڑھتی چلی جا رہی، کم تو نہیں ہو رہی. اس لیے اسٹیبلشمنٹ کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا, PTI کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا, اور پولیٹیکل پارٹیز کو بھی ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا, یعنی نون اور پیپلز پارٹی کو. اور یہ میرے خیال میں اس وقت جو مولانا فضل الرحمان اور محمود اچکزئی ہیں, یہ دو لوگ ہیں جو کہ فاصلے کم کر سکتے ہیں PTI میں اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں. یہ فاصلے کم ہونا بہت اہم ہے پاکستان کے لیے. ادروائز دیکھیں ہم ڈیموکریٹک سٹرکچر ہی نہیں بنا سکیں گے. اینڈ پاکستان کی فوج اس وقت بڑے شدید دباؤ میں ہے, کیونکہ اس سے پہلے کبھی بھی فوج نے اس طرح سے بفرز ختم نہیں کیے اور ڈائریکٹ رول نہیں کیا. انہوں نے یہ کیا ہے آگے کہ بفرز ختم کر دیے ہیں, اور سارے کا سارا اس وقت فوج جو ہے وہ خود کر رہی ہے. اینڈ شہباز شریف اور آصف زرداری have become a liability on establishment. So how long they can take this liability on them. کیا یہ باجوہ صاحب کے زمانے سے نہیں ہو گیا تھا، بفر زونز ختم نہیں ہو گئے؟ نہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. سارے فیصلے تو عمران خان کرتے تھے, سارے لیکن عمران خان صاحب نے خود آ کے کہہ دیا، مجھے باجوہ صاحب نے کہا بندے وہ پورے کر کے دیتے تھے، الیکشن کمیشن ان کے کہنے پہ اپوائنٹ کیا. ہوتا تھا نا نون, جیسے یہ کاف لیگ تھی یا MKM تھی, یہ تو ہمیشہ انہیں فوج سے سنتے ہیں نا کہ کیا کریں. ادروائز تو دیکھیں نا بزدار کو بدلنے کے لیے کیا نہیں ایفرٹ کر لی فیض صاحب نے, باجوہ صاحب نے, انہوں نے نہیں بدلا. سب سے بڑا پولیٹیکل ڈیسیجن تو وہی تھا. وزیر انہوں نے جو ہے وہ بدلنے کے لیے کہا, انہوں نے نہیں بدلے. تو یہ چیزیں تو بے شمار جو ہیں وہ نہیں, جو اتنی مانتے تھے اتنی مانتے تھے, جتنی نہیں مانتے تھے. تو یو تھنک کہ مائنس عمران خان صاحب there's no way forward, اور اسپیشلی ابھی جب فیض کی گرفتاری کے بعد اب لوگوں کو لگتا ہے کہ ہاں ہی ول بی بکڈ ان 9th میں کیسز لائک بائی آل. عمران خان کو کیا فرق پڑے گا؟ نہیں مطلب فیض کے ساتھ خان صاحب, عمران خان کو کیا, ان کی پالیٹکس پہ کیا فرق پڑے گا؟ ہی ول گو فردر اپ. پوری عالمی دنیا سے آپ PTI کو بین کرنے کی جب بات آئی تھی تو کیا ہوا تھا؟ امریکہ نے اور برطانیہ دونوں سفیروں نے جا کے نہیں کہا کہ جی بڑا مشکل ہے, اگر آپ کریں گے تو ہمارے لیے سپورٹ کرنا مشکل ہو جائے گا. ملٹری ٹرائل تو آپ کلبھوشن جادیو کا نہیں کر سکے, آپ عمران خان کا کیسے کریں گے؟ ڈیٹیل میں پہلے تھنک تھرو کرنا ہوتی ہیں چیزیں, جو ابھی تک فرینکلی اسٹیبلشمنٹ نے بھی فیصلوں کرنے سے پہلے ابھی تک کا ریکارڈ 2 سال کا تو یہی لگ رہا ہے کہ انہوں نے کوئی. تو یو تھنک کہ دیر از نو اسٹریٹجی آن آئدر سائڈ, کسی کے پاس بھی, حکومت کے پاس بھی, اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی, ڈو یو تھنک کہ ڈز PTI ہیو اینی اسٹریٹجی؟ PTI کو تو اسٹریٹجی کی ضرورت نہیں ہے نا. دے آر جسٹ they will. Imran Khan has waited for like 13 months now. He can wait for another 8-9 months and he will see sinking this ship. But the only problem I have is کہ اگر آپ بات چیت کے ذریعے اور تحمل کے ذریعے, بردباری کے ذریعے کنکلوژنز نہیں کرتے, تو پھر دیکھیں یہ جو طاقت ہوتی ہے نا, یہ مٹھی میں ریت کی طرح ہوتی ہے. جتنا آپ زور لگاتے جائیں گے اتنی تیزی سے ریت مٹھی سے نکلتی جائے گی. سو فوج کو بھی پتہ نہیں لگے گا, جو موجود لیڈرشپ کو بھی پتہ نہیں لگے گا کہ کب طاقت نکل گئی ہے, اینڈ یو ول ناٹ بی ایبل ٹو ٹیک ڈیسیژنس. آپ کہہ رہے ہیں کہ پولیٹیکل ڈائلاگ ہونا چاہیے. شاہد خان عباسی صاحب آپ کو پتا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے بڑے زمانے سے بات کر رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ اس میں عدلیہ کو بھی بٹھائیں, اسٹیبلشمنٹ کو بھی بٹھائیں, کیونکہ جب تک آپ ان دو اداروں کو نہیں بٹھائیں گے, سیاسی اداروں کے ساتھ, جماعتوں کے ساتھ, تب تک ہمارے معاملات حل نہیں ہوں. ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن میں کیا کرنا؟ وہ تو اس وقت تھا نا جنہوں نے ہوا, زیادتیاں ہوئیں, کیا ہوئے. اب آگے کی آپ دیکھ لیں. میں تو کہہ رہا ہوں نا کہ پروسیکیوٹر جنرل بنا دیں, جس طرح سے سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے اسی طرح سے پروسیکیوٹر جنرل کا آفس بنا دیں, جو انڈیپینڈنٹ ہو, جس پہ حکومت کا بھی کنٹرول نہ ہو, اپوزیشن کا بھی کنٹرول نہ ہو, اور وہ اسیس کر لے کیسز کو دیکھ کے کہ یہ چلائے جا سکتے ہیں یا نہیں چلائے جا سکتے, اور اس کے بعد وہ جو ہے وہ موو کرے. آپ کا اپنا کیا پلان ہے؟ آپ اب PTI کا حصہ ہیں, کیونکہ PTI کے لوگ تو کہتے ہیں آپ ان کا حصہ نہیں. PTI کے لوگ کون کہتے ہیں؟ مطلب سوشل میڈیا کے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ تو دیکھیں بات سمپل بات ہے, جو لوگ 7 مہینے قید کاٹ کے تشدد ہوا ہو, یا وہ بات کریں نا, گھر توڑ دیے گئے ہوں, وہ آ کے بات کریں تو پھر علیحدہ بات ہے. اب یہ اگر کوئی ٹرولز بیٹھے ہوں یا وہ, تو ان کی بات کو تو میں اہمیت نہیں دوں گا. دوسری بات یہ ہے کہ میرا خیر نظریہ یہ ہے ہی نہیں PTI. اس وقت عمران خان کی کامیاب ہونا اس لیے ضروری ہے کہ اگر عمران خان کامیاب نہیں ہوتے تو اس کا مطلب ہے پاکستان کے لوگ ناکام ہو گئے,
اور پھر سارا جو فیصلے ہیں وہ صرف بند کمروں میں ہی چلے گئے. تو یہ افورڈ آپ نہیں کو کر نہیں سکتا لگتا پاکستان. عمران خان صاحب کو بھی کوئی، جیسے آپ ایک ویژن دے دیتے ہیں کہ میں یہ لڑائی لڑا ہوں، مجھے، آپ ایک بڑی ویگ سی ٹرم ہے نا، ہمیں حقیقی آزادی چاہیے، ٹھیک ہے، اب حقیقی آزادی سے تو بہت سارے لوگ تھریٹنڈ ہو جاتے ہیں. نہیں اس وقت سمپل بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں عوام کی ووٹ سے حکومت بننی چاہیے اینڈ اسٹیبلشمنٹ کا رول کلپ ہونا چاہیے. یہ حقیقی آزادی ہے اور کیا. آپ کو لگتا ہے کہ یہ اتنا آسان ہے جو ہماری ہسٹری رہی ہے کہ یہ ایسے ہو جائے گا؟ اب تو ہونا پڑے گا. دیکھیں ووٹ آپ کو لوگوں کو دینی پڑے گی. رائٹ ٹو فارم گورنمنٹ ہیز ٹو بی ہینڈیڈ اوور ٹو دا پیپل. اس کی بڑی سمپل وجہ ہے، 75 سال پاکستان سیکیورٹی اسٹیٹ تھا، یہاں پہ جنگیں ہو رہی تھی، وہ جنگیں لڑ رہی تھی، پیسے فوج کما کے دے رہی تھی. اب یہاں نہ جنگ ہو رہی ہے، USSR میلٹ ڈاؤن ہو گیا ہے، پاکستان کو ایک نارمل ملک بنانا پڑے گا. اور نارمل ملک بنانے کے لیے حکومت آپ کو عوام کو شفٹ کرنی پڑے گی، اور اگر آپ نہیں کریں گے تو دنگے فساد ہوں گے. ایک جو اس میں آخری پوائنٹ پہ آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ پولیٹیکل کلاس کا بھی تو فیلئر ہے، وہ بھی تو متحد نہیں ہوئے. یعنی کہ اگر ایک لمحے کے لیے، ٹھیک ہے، خان صاحب کی اس بات کے اوپر کہ وہ سول سپریمیسی کی جنگ لڑ رہے ہیں، مجھے بھی بہت زیادہ یقین نہیں ہے، کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ کل وہ دوبارہ نہ کہہ دیں کہ آرمی چیف ملک کا باپ ہوتا ہے. مطلب یو کین ڈاؤٹ نا، بیکاز اب ان کو دوبارہ موقع ملے گا تب ہم دیکھیں گے. لیکن اگر تھوڑی دیر کے لیے واقعی کوئی ایسی کوشش کی جاتی کہ ٹھیک ہے یہ رولز ایک دفعہ سیٹ کر لیں، مطلب آئین تو ہے ہمارے پاس، لیکن ظاہر ہے ہم نے اس کو فالو نہیں کیا، آئینی پہ عمل کرنا ہے اور کیا کرنا. اس کو فالو ہی نہیں کیا نا، ایک بار پھر شاید اس کو ری نیگوشیٹ کرنے کی ضرورت. نہیں کوئی نیگوشیٹ کیا کرنا ہے، بالکل صحیح ہے، زبردست اس میں ہر چیز دی ہوئی ہے. سمپل پاکستان کے اندر ایک ہی پرابلم آ رہی ہے، وہ ہے ایکسٹینشنز لے بیٹھی ہیں. ایکسٹینشن طے کرنی ہے، اسٹیبلشمنٹ خود ہی مہربانی کرے اپنا کوئی فارمولہ بنا دے اور بتا دے کہ جی اس طرح سے ہم جو ہے وہ کریں گے. یہ ہر آدھے سال 1.5 سال کے بعد جو ہے وہ ان کی یہ جو چیف کا آفس ہے وہ اتنا تگڑا ہے کہ وہ جب سوچ لیتا ہے کہ میں نے یہ کرنا ہے، وہ پورا پاکستان جو ہے وہ جامد ہو جاتا ہے. اینڈ سیکنڈلی دیٹ جو الیکشن کمیشن ہے اس کو ہم نے انٹرفیئرنس سے علیحدہ کرنا ہے. اور وہ دیکھو ایک ہی چیز ہے جس پہ معاہدہ ہونا چاہیے، اور وہ ہے کہ ول آف دا پیپل از سپریم، اور وہ الیکشن سے طے ہوگی. یہ تو 5 سال کی قربانی کوئی جماعت کیوں نہیں دے دیتی؟ مطلب 5 سال کی حکومت، 4 سال کی حکومت چھوڑ دیتے نا، ابھی نون والے چھوڑ دیتے، جیسے ان کے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں چھوڑ دینی چاہیے تھی ہمیں. وہ تو فی الحال شروع تو یہاں سے ہوگا نا. تو الٹیمیٹلی دیکھیں نا، سمپل بات تو یہ ہے کہ ڈیموکریسی تو آتی ہے ڈیموکریٹک پولیٹیکل پارٹیز سے. جب پارٹیز کے اندر ڈیموکریسی نہیں ہے، پارٹیز کے اندر ایک کلچر نہیں ہے. جو مشرف صاحب نے سب سے بڑا ریفارم میرے خیال میں کیا تھا وہ یہ تھا کہ تیسری دفعہ کوئی وزیر اعظم نہیں بنے گا، اور وہ ریفارم ہی رہ جاتا نا، تب بھی پولیٹیکل پارٹیز کے اندر یہ احساس ہوتا کہ ہم نے اپنا ایک کوئی سٹرکچر بنانا ہے. ہاں، کوئی نیا لیڈر کسی نے لیڈ کرنا. اب نہ یہ لوکل گورنمنٹ کراتے ہیں تاکہ پارٹیز جو ہیں وہ بنے، اور نہ ہی آپ جو ہے آپ کی کوئی پارٹیز کا سٹرکچر جو ہے، کیونکہ اس وقت آپ دیکھیں نا عمران خان کا ووٹ ہے، PTI کا تو کوئی ووٹ نہیں ہے. آج عمران خان کو آپ IPP کا سربراہ بنا دیں تو IPP سب سے بڑی پارٹی ہو جائے گی. نون لیگ میں نواز شریف کا ہی ووٹ ہے، اسی طرح بھٹو فیملی کا. سو جب تک آپ پارٹیز کو انسٹیٹیوشن نہیں بناتے، ڈیموکریسی تو نہیں بنی. لیکن پارٹی تو پہلے بننے دے نا. ہمارے یہاں اسٹیبلشمنٹ پارٹی نہیں بننے دیتی. ابھی آپ دیکھیں سارا کارڈر PTI کا تباہ و برباد کر دیا صرف اپنے انٹرسٹ میں. کچھ نئی پارٹیز بنائی گئیں، کچھ بنی. آپ سے بھی ظاہر ہے، آپ استحکام پاکستان پارٹی پہ آپ گئے تھے کیا؟ نہیں میں تو ایک دن بھی نہیں گیا. ایک جس طرح سے کسی گیدرنگ میں آپ ایک میں تھے، جس طرح سے اپنے اسد کیسر صاحب نے اور پرویز خٹک صاحب بیٹھے ہوئے تھے پریس کانفرنس کر کے اور بعد میں اٹھ گئے تھے، ویسے ہی ہم بھی جا کے بٹھا دیا تھا ہمیں، ہم اٹھ کے آ گئے. یہ جو شاہد حقان عباسی صاحب کی پارٹی ہے، مفتاح صاحب کی، انہوں نے آپ کو کبھی رابطہ کیا؟ کبھی آپ دونوں سے میرا بڑا قریبی تعلق ہے، دونوں جی کے لیے میرا بڑا احترام بھی ہے، اینڈ آئی فیل دے آر بریلینٹ پیپل آن دیئر اون رائٹ. بٹ میرے خیال میں دیکھیں الٹیمیٹلی ان لوگوں نے نون میں مرج ہونا ہے، اور پارٹی جو ہے وہ نون کے اندر ہی ایک لیڈرشپ شفٹ ہونی ہے. نئی پارٹی بنے گی؟ نئی پارٹی کی ضرورت ہی نہیں ہے. جب شریف فیملی نے فارغ ہونا ہے، جس دن اسٹیبلشمنٹ کمزور ہو گئی یا اسٹیبلشمنٹ اور نون لیگ ریلیشن شپ کمزور ہو گیا، پہلی پارٹی جس کے اندر لیڈرشپ کی چینج ہونی ہے وہ نون لیگ ہے. صحیح. تو آپ لوگوں کو مایوسی سے بچنے کے لیے کوئی مشورہ دینا چاہیں گے؟ کیونکہ اب ہم بار بار کہتے ہیں بڑے مایوس ہیں، بڑے مایوس ہیں، سب جا رہے ہیں یہاں سے. نہیں دیکھیں جی، وہ تو اسٹیبلشمنٹ نے ماحول بہتر کرنا ہے. عمران خان کو جب تک آپ مائنس کی تھنکنگ سے باہر نہیں نکلیں گے، پاکستان اسٹیبلائز نہیں ہو سکتا. اور
جب پاکستان میں سیاست اسٹیبلائز نہیں ہوئے گی تو باقی چیزیں تو مدر آف آل سسٹم از پولیٹیکل سسٹم. پالیٹکس کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے عمران خان کی انکلوژن ضروری ہے, اور عمران خان صاحب سے جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ یہ جو فورسز ہیں ان کے ساتھ بیٹھنا ان کا ضروری ہے. بہت شکریہ فواد چودھری صاحب. ہم نے سوچا یہ تھا کہ ہم زیادہ آپ سے آپ کی زندگی کی بات, لیکن ظاہر ہے جیسے آپ نے کہا کہ پالیٹکس از ویری کلوز ٹو یور ہارٹ, تو آپ نے گفتگو سنی ہے جی فواد چودھری صاحب کی. انشاءاللہ دوبارہ بھی ان کو ہم جب حالات بدلیں گے تو پھر دوبارہ سے ان کو زحمت دیں گے اور ان کا انالیسز اور ان کی گفتگو آپ کے سامنے رکھیں گے. تھینک یو ویری مچ لائر, تھینک یو ویری مچ جی.